Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. My name is Nazia Imtiaz Hussain, and on behalf of the President, Dr. Aisha Zafar, and the Board of Directors of the Alliance Organization, I'd like to welcome you all. Today, we are honored to have Dr. Javed Iqbal, who will talk to us about parenting and overview. Before starting our session, I would like to share a little bit about Dr. Javed Iqbal. वैसे तो डॉक्टर साहब की accomplishments की list is extensive, but we must be mindful of the time. So a brief introduction of his accomplishments, mashallah. Dr. Javed Iqbal is a healthcare, surgical, academician, and medical educationist, having 30 plus years of experience as a surgeon, medical teacher, examiner, and supervisor of surgical training and health administrator. His last assignment was head of surgery and principal, Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur, Pakistan. Presently, Dr. Javed Iqbal is a member of Provincial Health Policy Board, Punjab, Faculty of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, University of Health Sciences, Lahore, and Nishtar Medical University, Multan, as a master trainer in medical education. He is also member of the Provincial Policy Board for Health by Government of Punjab, certified mentor, Royal College of Physicians and Surgeons, Glasgow, experienced as master trainer for soft skills learning. The areas of training are leadership, change dynamics, anger management, supervisory skills, parenting skills, counseling and feedback, mentoring skills, and learning strategies and other life skills. Dr. Javed Iqbal is also a published poet, the broadcaster for Pakistan, Radio Pakistan, and the recipient of Cholistan Award twice. Mashallah, this is amazing, Dr. Saab. Aisha, do you want to say something? Ji, Dr. Saab, I've seen a lot of his videos, always very impressed by them, especially jab ye relationships or how to raise kids or ऐसे issues पे discuss करते हैं, तो it's an honor and it's really our pleasure to welcome him to this Alliance meeting today. Well, thank you very much for this generous introduction. And the introduction is so generous that puts a lot of pressure on the speaker because there is a lot of expectations, and most of the time it is difficult for the speaker to meet the expectations. But I know that we are actually sitting like a drawing room and very informal meeting where we'll be talking about parenting. So देखिए, सबसे पहले जब भी हम पेरेंटिंग की कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार या वेबिनार करते हैं तो एक गलत फहमी दूर करनी बहुत ज़रूरी है. लोगों का ये ख्याल होता है कि पेरेंटिंग का मतलब ये है कि हम एक लिस्ट बना के जाएंगे और पूछेंगे कि मेरा एक बच्चा, उसके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे तो बताएं कि उसका क्या करें. एक बच्चा जो है वो बहुत शरारती है और वो छोटे बहन भाइयों को मारता है तो बताए क्या करे. एक जो है वो एक मेरा बच्चा है जो कि स्क्रीन टीवी देखता रहता है हर वक्त और उसकी तवज्जो और तरफ है तो बताएं क्या करें. तो मैं पहले आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिंग का मकसद बिल्कुल बच्चों को सीधे बच्चे बनाना, अच्छे बच्चे बनाना नहीं है. पेरेंटिंग का मकसद पेरेंट्स को अच्छे पेरेंट्स बनाना है. जैसे अगर हम कहें गार्डनिंग की क्लास, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पौधों को पढ़ाया जाएगा कि तुम कैसे ग्रो करोगे. आप जो माली को बताएंगे कि गार्डनिंग कैसे करनी है. जिस तरीके से आप कुकिंग क्लास में जो कुक है उसको पढ़ा रहे होते हैं, तो आप गोश्त को, मूलियों को, गाजरों को नहीं पढ़ा रहे होते कि तुम अच्छी तरीके से गलना. इसी तरीके से पेरेंटिंग का मकसद बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि पेरेंट्स को वो स्किल सिखानी है जिसमें उनके अंदर एक ऐसे रवैये में तब्दीली आएगी जिसके नतीजे में अच्छी औलाद और तरबियत याफ्ता औलाद पैदा होगी. तो पहले तो सबसे बड़ी अहम ये गलतफहमी दूर करनी बहुत जरूरी है. पेरेंटिंग का मतलब है पेरेंट्स की तरबियत. पेरेंटिंग का मतलब बिल्कुल नहीं है बच्चों की तरबियत. बच्चों की तरबियत अच्छे पेरेंट्स होने का एक ज़िमनी फायदा है. दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो बतानी ये है कि हम सब का ये ख्याल है कि जिस तरीके से हम, जो मेरी एज ब्रैकेट के लोग हैं, आप तो आई एम श्योर के मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू मुझसे छोटे ही होंगे, कि हमारा ये ख्याल है कि शायद पेरेंटिंग एक खुद ब खुद ही हो जाती है.
کہ جیسے ہماری ہوئی تھی کہ گھر میں دادا تھے, نانا تھے, اور اس کے بعد پھر بس ہم نے سیکھ لیا گھر کے اندر جو تمیز تھی, جو جس طریقے سے امی کرتی تھیں ویسے بیٹی کرنا شروع ہو گئی, جس طرح سے ابا کرتے تھے ویسے بیٹا کرنا شروع ہو گیا. تو یہ اس زمانے میں بالکل ٹھیک تھا جس زمانے میں فیملی یونٹس بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اور فیملی کے اندر روایات تھیں. عموماً گھروں میں ایک آدمی کماتا تھا اور باقی سارے کے سارے لوگ جن کو ہم ہاؤس وائف یا گھروں میں رہنے والے کہتے تھے, ایکچولی ان کا نام تھا نیشن بلڈرز. وہ نیشن کو بلڈ کرتی تھی خواتین, جن کو ہم آج کل ہاؤس وائفز کہتے ہیں, کیونکہ وہ 100% بچوں کی تربیت پر توجہ دیتی تھیں. پھر کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تا ایک بچے کے بہت ساری امیاں اور بہت سارے ابو, تایا, چاچا, فیملی, ایون جو اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے تو ان کے گھروں کے ملازمین جو تھے وہ بھی ان کی تربیت کے اندر ایک حصہ ڈالتے تھے, اور دادا نانا تو تھے ہی. تو لیکن انفارچونیٹلی یا انسیڈنٹلی پچھلے 40-50 سال کے اندر پوری دنیا میں ایک تبدیلی آئی ہے جو ویسٹ میں ذرا جلدی شروع ہو گئی تھی. ہمارے ہاں بھی اب بالکل کسی طور پہ ہم پیچھے نہیں ہیں آپ سے, کیونکہ ہم ویسٹ سے ہمیشہ جو سب سے بری چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے لیتے ہیں اور اچھی چیزوں کے بارے میں ہمارا خیال نہیں جاتا. تو وہ ہم بھی کسی طور پہ اس سے کم نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں پچھلے 40-50 سال سے ایک ایسا کلچر بنا ہے کہ جس میں ہماری ویلیو سسٹم چینج ہو گئی ہے. اور ویلیو سسٹم میں ایک زمانے میں جو ایماندار تھا وہ بڑا تھا, جو دیانتدار تھا وہ بڑا تھا, جو اپنے کام میں بہت ایفیشینٹ تھا وہ بڑا تھا. مگر اب وہ بڑا ہے جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. چونکہ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ بڑا ہے, لہٰذا ہر شخص پیسے کمانے کے لیے لگا ہوا ہے. گھر کے اندر آسائشیں اور ضرورتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ایک شخص کے کمانے سے سب کا پیٹ بھر نہیں سکتا, تو گھر کے تمام افراد کو کام کرنا پڑتا ہے, خواتین کو بھی کام کرنا پڑتا ہے, ماں کو بھی, بہنوں کو بھی, سب کو. تبھی جا کے پھر آپ اس سٹینڈرڈ کو میٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اکنامکلی خواتین کو بھی امپاورڈ ہونا چاہیے. لیکن اس کے جو سب سے بڑے سفرر ہیں وہ گھر میں پیدا ہونے والے بچے ہیں. اس لیے کہ جب ہم سب کام خود کمانے میں لگ جائیں گے تو ہمارا ایک ٹرینڈ یہ بن جاتا ہے کہ ہم گھر کے کاموں کو آؤٹ سورس کر دیں گے. جیسے جو وہ خاتون جو صبح 8 بجے جاتی ہے اور شام کو 5 بجے آتی ہے, تو اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ دوپہر کا کھانا بنائے گی اور آ کے برتن صاف کرے گی, تو یہ بالکل ناانصافی ہے. لہٰذا وہ اس کام کو آؤٹ سورس کر دیں گی. مائی کے لیے کوئی نینی آئے گی اور کوئی مائی آئے گی اور آ کے وہ گھر کا کام کر دے گی. اسی طریقے سے یہ بالکل کسی خاتون سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو خامد کی طرح کام کرتی ہے مگر اسے کہیں کہ کپڑے کیوں نہیں دھوئے تم نے, اور تم نے یہ کمرہ کیوں نہیں صاف کیا, اس کے لیے ملازم ہے اور اب آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. اچھا, گھر کے کاموں کے لیے تو یہ آؤٹ سورس کرنے والی بات بڑی درست تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اور اس کو آؤٹ سورس کر دیا. ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں وہ بہت اچھے اسکولوں کے اندر, مہنگے مہنگے اسکولوں کے اندر, جس کے اندر تمام لوگ جو ہے انگریزی بول رہے ہوں, پلیز سٹ ڈاؤن, پلیز فنش اٹ, اس طرح کر کے ٹیچرز بات کر رہی ہوں, اور وہ بالکل اگر آپ نے اردو بولا تو گھر میں لیٹر آ جائے کہ آپ کے بیٹے نے اردو بولا ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا. تو اس طرح کے مہنگے اسکولوں کو جس طریقے سے ہم کپڑے دھونے کے لیے آؤٹ سورس کر دیا تھا, تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی آؤٹ سورس کر دیا ان کی تربیت کو مہنگے اسکولوں کے لیے. اور اس کے بعد یہ کہ شام کو بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, تو ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا اکیڈمیز اور ٹیوٹرز کے پاس آؤٹ سورس کر دیا. جس طریقے سے کھانا پکانے کو ہم نے فوڈ پانڈا اور اس طریقے سے آؤٹ سورس کر دیا تھا. تو دوسرا یہ کہ بچوں کو ایک کمپنی چاہیے تھی پیرنٹس کی طرف سے, جس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تتلیاں پکڑیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے ریت کے گھر بنائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ برتن صاف کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے گھر کے جالے اتاریں, پردے صاف کریں, ونڈو کلیننگ کریں, گارڈننگ کریں. تو اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری تھا بچوں کی تربیت کے لیے. لیکن ہم نے سوچا کہ یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم تو بہت کام کرتے ہیں, تو ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا ایک چیز کے ساتھ جس کا نام ہے اسکرین, اور تمام بچوں کو مہنگے مہنگے موبائل لے دیے. ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب بچوں کی تربیت جو ہو رہی ہے وہ بالکل ایسے ہو رہی ہے جیسے آپ کے گارڈن کے اندر ایک خود رو پودا خود بخود لگ گیا. اس کی جھاڑ پانڈ, اس کا کانٹ وانٹ وہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہو رہی, اور جو ڈیٹا اس کے پاس آ رہا ہے اس کے ذریعے سے وہ ٹوٹلی انفلٹرڈ ڈیٹا ہے, ان گارڈڈ ڈیٹا ہے, ان سینسرڈ ڈیٹا ہے, اور وہ بہت خطرناک ہے. اور وہ جو لوگ وہ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے کمرشل انٹینشنز ہیں, ان کے اخلاقیات کے کوئی انٹینشنز نہیں ہیں. لہٰذا میں شروع میں آپ کو مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو کہ اس صدی میں اور اس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں وہ بہت بیچارے چیلنج میں ہیں, وہ بہت پریشانی میں ہیں. ان کو جو ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اگر آپ کی بچی, یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کی بچی 8 سال کی ہے اور آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ موبائل دے دیا ہے
تو اس بچی نے وہ تمام باتیں سن لی ہیں, وہ تمام چیزیں دیکھ لی ہیں, اور خدا نخواستہ کچھ اس کا ایکسپیرینس بھی کسی طریقے سے ہوا ہے جس کا ذکر کرنا ہم اس ایج میں شاید مناسب نہ سمجھیں, ایڈلٹ آپس میں بیٹھ کر. اور یہ میں بات ایسے اندازے سے نہیں کہہ رہا, میں باقاعدہ اس کو اسٹڈی کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے سرویز کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا یہ صرف ایک تمہید تھی یہ بتانے کے لیے کہ, اور ویسٹ میں آتا رہتا ہوں, باہر بھی, امریکہ بھی اور برطانیہ میں میرے عزیز و اقارب بہت رہتے ہیں, بہن اور بیٹی بھی رہتے ہیں, تو مجھے اندازہ ہے کہ کیا چیلنجز ہوتے ہوں گے ماؤں کے اور والدین کے, خاص طور پہ ان کا جو فرسٹ جنریشن یا سیکنڈ جنریشن امریکہ میں موجود ہیں, جو ابھی بھی الحمدللہ کہتے ہیں, ابھی بھی نماز ان کے گھر میں پڑھی جاتی ہے, ابھی بھی ان کی روایات سے وہ کنیکٹڈ ہیں, اور ابھی بھی ان کے ذہن کے اندر وہ ہماری جو ایک مسلم روایات ہیں اور جو ہماری اپنی روایات ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, ان کا ویلیو سسٹم ان کے ذہن میں ہے. مجھے اس بات کا بہت اندازہ ہے کہ وہ کتنے بڑے چیلنج میں ہوں گے اپنے بچوں کو گرو کرنے کے لیے. لہٰذا میری اب تک کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک سیریس کام ہے, بچوں کو گرو کرنا, بچوں کی نرچرنگ کرنا, یہ ایک بہت سیریس کام ہے. اور یہ بات ہمیں سکھانی چاہیے اپنے پوٹینشیل پیرنٹس کو, آپ کے وہ بچے یا بہن بھائی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا ابھی شادی ہوئی ہے, یہ ان کو سکھانا چاہیے. جہاں ان کو ڈاکٹر بنانا سکھانا ہے, جہاں اس کو انجینئر بنانا آپ نے سکھایا, آرکیٹیکٹ کی ڈگری دلوائی, وہاں اس کو پیرنٹ بننا سکھانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر اس نے اس کام کو باقاعدہ ایک اسکل کے طور پہ نہیں سیکھا تو ہٹ اینڈ ٹرائل کے ساتھ بہت امکان ہے کہ ان کے بچے بہت زیادہ سفر کریں گے. اچھا, یہ تو ایک چھوٹی سی تمہیدی بات تھی اس کی امپورٹنس کے لیے. اب میں اس مختصر وقت میں آپ کو نا تھوڑی سی ایک آؤٹ لائن بیسک پرنسپل کی بتا سکتا ہوں, اور اس میں سے جو پھر سوال ایمرج ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھی آنکھ بھی نہیں کھولتا, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو آخری ٹرائمیسٹر میں ہی اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے, اس کے پیٹرنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ خیر لمبی بحث ہے, لیکن جو ہی وہ آنکھ کھولتا ہے اور آنکھ کھولتے ہی وہ بالکل ایک نئی ورلڈ دیکھتا ہے, اس وقت اس کے دماغ کے اندر بہت بیسک نیورونل کنیکشنز ہوتے ہیں. اور اس کا ایسے بالکل ایسے سمجھیں جیسے آپ نے برانڈ نیو کمپیوٹر لیا ہو, اور وہ کمپیوٹر جو ہے اس پہ 2+2 لکھیں تو وہ 4 نہیں لکھ سکتا جب تک کہ کیلکولیٹر کا سافٹ ویئر اس میں نہ ڈالا جائے. تو بچہ جو ہے وہ بالکل کسی بغیر سافٹ ویئر کے اس دنیا میں آتا ہے, اور اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے پہلے رونے کے ساتھ ہی, اور جو ہی وہ دیکھتا ہے ارد گرد تو اس کے پیٹرنز دماغ میں بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان پیٹرنز کو وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, اب جس وقت, اب کبھی آپ نوٹ کیجئے گا جس کے گھر میں ایک نومولود بچہ ہو یا آپ کے کسی عزیز و اقارب میں, جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, کیونکہ 1 مہینے تک تو اس کو صحیح نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا اور صحیح سنائی بھی نہیں دے رہا ہوتا, 1-2 مہینے کے بعد جب وہ تھوڑا سا اس کو 2 کی بجائے 1 امیج نظر آنا شروع ہوتے ہیں, تو جو اس کو سب سے قریب نظر آتا ہے وہ اس کی ماں نظر آتی ہے. اور بچے کو جب بھی کوئی ان یوزول ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے. فرض کریں گے کسی نے دروازہ زور سے بند کیا تو بچہ امیڈیٹلی دروازے کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے, اور وہاں تلاش کرتا ہے اپروول یا ڈس اپروول. اگر وہاں سے اپروول ملتی ہے تو یہ ایکسپیرینس اس کے ریکارڈ کے اندر ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس کے طور پہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے لیے ماں ہی اس کا ریفرنس پوائنٹ ہے. ماں سے مراد یہاں ناؤن نہیں ہے, ماں سے مراد ورب ہے. anyone who is mothering, maybe father is mothering, maybe elder sister is there, maybe a caretaker is there. So whosoever is mothering, irrespective of the gender, تو وہ اپنی ماں کی آنکھوں سے اپروو, اور اس طریقے سے وہ اپنے تجربات کو ریکارڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہی اس کی درسگاہ ہے, وہی اس کی تربیت گاہ ہے. اگر فرض کریں ایک گھر کے اندر لاؤڈ بولنا, چیخنا, چلانا, ایک دوسرے کے اوپر چیزوں کو پھینکنا, لڑنا جھگڑنا یا مار کٹائی کا ماحول اس بچے کو, اور یہ میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو 2 مہینے کا, 4 مہینے کا, 6 مہینے کا ہے, جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے. جب وہ یہ ہاسٹائل انوائرمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کو ایک نیگیٹو کے طور پر نہیں ریکارڈ کر رہا, وہ اس کو ایک نارمل پیٹرن کے طور پہ ریکارڈ کر رہا ہے. اس کے خیال کے اندر اونچا اونچا بولنا, زور زور سے بولنا ہی نارمل وے آف لائف ہے. اس کے اندر وہی ریکارڈنگ ہو جائے گی. جیسے اگر آپ فرض کریں کہیں ٹیپ ریکارڈر میں گانا بھریں گے تو گانا بجے گا, اگر آپ اس کے اندر کوئی تلاوت بھریں گے تو تلاوت اس میں آئے گی جب آپ اس کو ریکارڈ کریں گے. تو اس بچے کے نزدیک یہ نہیں لیبل ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, بس یہ ہے.
اور اگر اس کے ارد گرد ایک تہذیب والا ماحول ہوگا, ایک رسپیکٹ والا ماحول ہوگا, اور تو پھر اس کا وہ پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا پلیز یہ بات آپ یاد رکھیے کہ یہ سارا کام ایج 0 سے لے کر 7 تک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا 0 ایج سے لے کر 7 کی ایئر تک جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, ان میں سب سے بڑا جو ڈو ہے نا, ٹو ڈو, وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں, اسے ایک ریئل کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پر اپنے انوائرمنٹ میں کریٹ کر دیجئے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ تمیز کے ساتھ بولے, تو تمیز کے ساتھ بولنا ایز اے کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس اپنے ماحول میں کریٹ کر دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو یہ بڑوں کی رسپیکٹ کرے, تو بڑوں کی رسپیکٹ ہونی ایک کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پر گھر کے اندر موجود. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 0 to 7 ایئر تک ایڈوائس ہیز ایکچولی نو رول, اور اٹ ہیز گاٹ اے ویری منیمل رول. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھے, تو ہمارا طریقہ تھا, دیکھو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے, اگر تم نماز پڑھو گے تمہیں ثواب ملے گا, اگر نہیں پڑھو گے تمہیں گناہ ہوگا, اللہ میاں ماریں گے, ورنہ تم جنت میں جاؤ گے, جنت میں تمہیں یہ ملے گا. بتا ہم یہ بات ہم, لیکن بچے کو نماز سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 2 مہینے کا تھا تو اس نے سنا کہ ایک آواز آتی ہے, اور اس آواز کے بعد اچانک, امریکہ میں دیکھا کہ گھروں میں وہ آپ نے وہ لگائی ہوتی ہے الیکسا وغیرہ, اور اس سے اذان کی آواز بھی آتی ہے بعض اوقات, تو وہ آواز آتی ہے, تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ امی نے ویسے تو دوپٹہ نہیں دیا ہوتا, لیکن اس وقت جلدی سے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں, اور ابو اور دادا ابو جاتے ہیں اور جا کے نا وہ ان کے ہاتھ کو گیلے کر کے نا اور ٹوپی لے کے نا ایک طرف چلے جاتے ہیں, اور امی پھر ایک کپڑا بچھاتی ہیں اور بچھا کے نا پھر ہم سے بات نہیں کرتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی, اور یہ نا 2 مہینے کا بچہ دیکھ رہا ہے, اور یہ مسلسل دیکھ رہا ہے. دس از انف. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی بچی جس نے کچھی پہنی ہوگی لیکن سر پر وہ دوپٹہ لے کے نا ایسے برقع سا بنا کے, تو نماز وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی ایسے کر کے, اور آپ کے منہ کی طرف سے دیکھنا شروع کر دے گی کہ امی کیا کر رہی ہیں یا ابو کیا کر رہے ہیں. تو یہ میں نے مثال کے طور پر ایک بات کی. تو پلیز جو 7 سال کی عمر تک بچے کو, پلیز یاد رکھیے گا, یہ بہت اہم بات ہے, میں اس کو آہستہ آہستہ دہراتا ہوں. بچے کے نزدیک موریلٹی کا, ایتھکس کا, پرنسپلز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا. اس کو آپ ایتھکس اینڈ موریلٹی ایز اے ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ, ایز اے یارڈ اسٹک نہیں پڑھا سکتے. بچے کے نزدیک گناہ ثواب, سزا اور جزا, اس کا کانسیپٹ 7 سال کی عمر تک نہیں ہوتا. بچے کے اندر جو یارڈ اسٹک چیزوں کو میئر کرنے کی, جیسے ہمارے نزدیک چیزوں کو میئر کرنے کی یارڈ اسٹک ہوتی ہے نا, صحیح غلط, کئی چیزیں ہیں جو غلط ہیں مگر بہت مزیدار ہیں تو ہم نہیں کریں گے, کئی چیزیں جو صحیح ہیں مگر بہت مشکل اور تکلیف دہ ہیں مگر ہم کریں گے, کیونکہ ہمارے اندر ایک موریلٹی کوشنٹ ہے جو کہ یارڈ اسٹک ڈیولپ ہوتی ہے بیکاز آف ہمارے اندر ایک ایتھکس کا سٹینڈرڈ ہے. بچے کے اندر ایتھکس اور موریلٹی کا 7 سال کی عمر میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا. بچے کے اندر جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے, لویبل اور نان لویبل. کس چیز کو اس کو اچھی محبت اچھی لگتی ہے, جو چیز اس کو اچھی نہیں لگتی. لہٰذا اگر آپ اپنے بچے کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں تو نماز کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اس کے ارد گرد کریٹ کر دیجیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو, کل کو پتہ نہیں اس نے کون سی یونیورسٹی میں اکیلے ہاسٹل میں رہنا ہے, تو بچپن سے ہی اس کو کوکنگ آتی ہو, کچھ نہ کچھ پکا سکتا ہو, تو سبزی کاٹنے کو, برتن کے صاف کرنے کو اور ہنڈیا پکانے کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر, ایک گیم کے طور پر اس بچے کی زندگی میں شامل کر دیجئے, تو آپ کے بچے کے اندر وہ ایک پازیٹیو طور پر انکلکیٹ ہو جائے گا. تو یہ سب سے بڑا ٹو ڈو کام ہے. جو کچھ آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس. آج کے دن ہم سارے لوگ گھر کی صفائی کریں گے, ابو ڈرائنگ روم صاف کریں گے, ماما یہ کریں گی. آپ چھوٹے ہیں نا تو آپ صرف یہ ٹیبل صاف کریں گے, چلیں 1 2 3 چلیں صفائی شروع کریں. Now this has become a lovable experience, everyone is enjoying. جو صاف کر کے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے, well done, اور بعد میں اس کے ساتھ کوئی ریوارڈ, اور اس کے بعد ہم سارے بیٹھ کے پھر آئس کریم کھانے جائیں گے فار ایگزامپل. تو جو بھی کام آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر کریے, اور وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کام جتنا بھی مشکل ہوگا, آپ دیکھیے گا وہ آپ کے بچے, چاہے وہ جوتا صاف کرنا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کرنا ہے,
وہ آپ کے بچے کا بہت زبردست اس کا مائنڈ سیٹ اس کے اوپر ڈیولپ ہو جائے گا. ایک تو یہ ٹو ڈو کام ہے. اچھا دوسرا جو کام ہے جو کہ 0 سے 7 ایئر تک کرنے کا ہے بہت ضروری, وہ یہ ہے کہ 0 سے 7 تک بچے کو سٹریس میں رکھنا, اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں ہو سکتا. بچے کو آپ انڈیو پریشر میں رکھیں, کیونکہ بچے کے اندر پریشر کو ییلڈ کرنے کی کوئی میکینزم نہیں ہوتی. وہ پھر میکینزم اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے نئے. آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو سینٹرز ہیں نا, اسپیکنگ کا ایک سینٹر ہے, ایک لسننگ کا سینٹر ہے, ایک سونگنے کا سینٹر ہے, مختلف سینٹر ہے نا, لینگویج کا سینٹر ہے. ہمارا جب بچے کو انڈیو سٹریس میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر نا کچھ نئے سینٹرز بننے بہت ضروری ہوتے ہیں, ادروائز وہ اس سٹریس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. وہ عموماً ماؤں کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے عموماً وہ سٹریس ان کے ایکڈیمک سکورز پر ہوتا ہے. تمہارے نمبر کیوں نہیں آتے؟ امریکہ میں تو چونکہ بہت سارے آپشنز موجود ہیں, پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ مامے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے تو کیوں نہیں ڈاکٹر بنا؟ میری ناک کٹ جائے گی اگر تمہارا داخلہ جو ہے سرکاری میڈیکل کالج میں نہ ہوا. سکورز لہٰذا تمہارے A+ کیوں نہیں آئے, 7 میں سے 6 میں سے ایک A کیوں آیا ہے, A+ کیوں نہیں آئے؟ یہ تو ایک نا. اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بچے کو سٹریس میں رکھنا, خاص طور پر 7 سال کی عمر کے اندر بچے کو سٹریس میں رکھنے سے اس کی باڈی میں ایڈرلین, نور ایڈرنلین اور اسٹیرائڈز ہیوی ڈوزز میں سرکولیشن میں رہتے ہیں, اور اس کا بلڈ جو ہے نا وہ ہمیشہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ کے اوپر رہتا ہے, اور یہ ایٹ دی کاسٹ آف گروتھ ہوتا ہے. وہ بچے جن کو 7 سال کی عمر میں انڈیو سٹریس میں سے گزارا جاتا ہے, ان بچوں کی مینٹل گروتھ بہت کم ہو جاتی ہے, ان کا برین سٹنٹڈ ہو جاتا ہے. اور جو میں سینٹر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دماغ میں ایک نیا سینٹر بن جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. ہمارے دماغ میں وہ سینٹر نہیں ہے, ہماری بیسک انسٹنکٹ کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا, لیکن وہ بچہ ایکوائر کر لیتا ہے. اس سینٹر کا نام ہے جھوٹ کا سینٹر. وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس سٹریس کے نتیجے میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جب اس کو میٹ نہیں کر پاتا تو وہ پھر چیزوں کو کک کرتا ہے, اور کک کرنے کے لیے اس کو برین میں ایک سینٹر بنانا پڑتا ہے جو کہ جھوٹ کا سینٹر ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی اس کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو وہ جس فلٹر میں سے گزر کے جاتا ہے وہ جھوٹ کے فلٹر میں سے گزر کے جاتا ہے, اور جب وہ اپنی رسپانس دیتا ہے وہ بھی جھوٹ کے سینٹر میں سے گزر کے جاتی ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو بچہ جو ہے جھوٹ سے گورن کر رہا ہو اس کی پرسنالٹی کتنی سپلٹ ہوگی, اور اس کی پرسنالٹی میں کتنے کانفلکٹ ہوں گے, اور اس کو آئندہ کی زندگی میں کوپ کرنے میں کتنے پرابلم ہوتے ہیں. لہٰذا جو اہم چیز والدین کو 7 سال کی عمر تک, ہاں پھر آپ کہیں کہ ایک بچے کو جب ہم نے سزا نہیں دینی, اس کو سختی نہیں کرنی, اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, تو پھر اس کو کرنا کیا ہے؟ فرض کریں ایک بچہ مسلسل برتن توڑی جا رہا ہے, ایک بچہ بجلی کے پلگ کے اندر انگلیاں دیے جا رہا ہے, ایک بچہ بالکل مس بیہیو کر رہا ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ایگزیکٹلی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ آپ بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں, فرض کریں آپ دفتر میں ہیں, کام کرتے ہیں, تو آپ کے کولیگز میں سے ایک آدمی اب نارمل بیہیو کرتا ہے, تو کیا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جا کے اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا ڈانٹنا؟ پہلا ری ایکشن تو یہ نہیں ہوتا, پہلا ہم اس کے ساتھ آرگو کرتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ بھی لائک این ایڈلٹ آرگو کیجئے. ماما آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں, یہ جو آپ نے یہ والا کام کیا تھا اس سلسلے میں, اور اٹ شوڈ ناٹ بی اے سرمن, اٹ شوڈ ناٹ بی آنسرز, اٹ شوڈ بی کوسچن. تو آپ کے ذہن میں یہ کیا تھا جب آپ نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارا تھا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں. بچوں کو آرگومنٹ کا عادی بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ ایک ایڈلٹ کی طرح کا ریلیشن شپ رکھیں. اور تیسری بڑی ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ جو 7 سال تک کی عمر کے اندر بچوں کی جو تعلیم ہے اس کا تعلق ایکڈیمک ایجوکیشن سے بہت لمیٹڈ ہے. بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو تعلیم اور تربیت چاہیے وہ تعلیم و تربیت کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ سوشلی کتنا زیادہ کتنا وائبل ہے, وہ سوشل انٹریکشن کتنا سکسیسفل کر سکتا ہے, وہ اپنے پیروں پہ کتنا کھڑا ہو سکتا ہے, اس کو زندگی کے تجربات کتنے ہیں, جب اس کے اوپر کوئی مصیبت پڑے گی تو وہ اس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے, وہ اپنی لائف کو ڈسپلن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. جب وہ ہرٹ ہوا ہے تو یہ کر کے رونے کی بجائے یا گڑیا کا گردن توڑنے کی بجائے یہ کہہ سکتا ہے کہ ماما آپ نے جو مجھے بات کی ہے
اس بات کرنے سے مجھے دکھ ہوا ہے. کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے یا اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنی کوئی گڑیا توڑ دے گا یا اپنے کوئی چیز توڑ دے گا؟ تو یہ وہ تربیت ہے جو 7 سال کی عمر میں بچوں کو دینی ہوتی ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پاکستان میں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہو، یہاں تو 2.5 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پلے گروپ اور فلاں میں ان کو بھیج دیتے ہیں. اور کچھ اسکول ایسے ہوں گے کہ جو کہ پیرنٹنگ کے پرنسپل کے طور پہ کرتے ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسکول کی ٹیچر جس نے پی ایچ ڈی کولمبیا یونیورسٹی سے کی ہو نرسری ٹیچنگ کے اندر، وہ ایک ان پڑھ ماں کو بھی ریپلیس کر سکے. وہ والا بانڈ جو ایک ان پڑھ ماں کا بھی اپنے بچے کے ساتھ ہے، اس کو کوئی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں تو ذاتی یہ بات میں بہت احتیاط سے کہتا ہوں. میرے اپنے بچوں کے سلسلے میں تو مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اب اللہ پاک نے مجھے گرینڈ چلڈرن دیے ہیں. تو ایک پوتا تو ابھی 15 دن کا ہے اور پوتی 8 مہینے کی ہے. میں ابھی بھی اس کے ساتھ ابھی شاپنگ کرنے گیا ہوا تھا. تو وہ اس کے سلسلے میں میں نے ان کے پیرنٹس کو کہا ہے کہ بھائی 7 سال تک آپ جلدی نہ کریں. 7 سال تک بچوں کو ٹھیک ہے اسکول وغیرہ میں ڈال دینا، مگر 7 سال کی عمر تک بچوں کے لیے تربیت یہ ہے کہ فل ٹائم ماں باپ میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ باتیں کرے، ان کے ساتھ کھیلے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں ان کے ساتھ ہو، اور اپنے ہر کام میں بچے کو ساتھ لے کے جائیے. شاپنگ کرانے ساتھ لے کے جائیے، دوستوں کے گھر جانا ہے تو ساتھ لے کے جائیے، بجلی کا بل دینے جانا ہے تو ساتھ لے کے جائیے، بینک کا کوئی کام ہے تو ساتھ لے کے جائیے. جتنا ان کو آپ سوشل ایکسپوجر دیں گے، اتنا ان کو جذبات کے اظہار کرنے کا، نئے نئے تجربات کرنے کا ان کو پتہ چلے گا. اور اسی کا نام ہی تربیت ہے. 7 سال کی عمر تک کے سلسلے میں جو میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں سیکنڈ گروپ میں شفٹ ہوتا ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. آخری بات جو اس سلسلے میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پلیز ایک لسٹ بنائیے کہ 7 سال کی عمر میں میرے بچے نے کے ساتھ میں نے کون کون سے ٹاپک ڈسکس کر لینے ہیں. مثال کے طور پر خدا، مثال کے طور پر قبر، مثال کے طور پر موت، مثال کے طور پر گلوبل وارمنگ، مثال کے طور پر پاکستان، مثال کے طور پر امریکہ، مثال کے طور پر آئنسٹائن. یعنی آپ ایک لسٹ بنا لیجئے کہ 7 سال کی عمر تک میرے بچے کے ساتھ ان سیریس ٹاپکس کے اوپر بات ہونے، مثلا سیکس ایجوکیشن، مثلا فائنینشیل انڈیپینڈنس. یعنی 7 سال ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ 7 سال. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو گھر میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی، جن کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا. نمبر 1 لسٹ یہ بنا لیجئے آپ، اور یہ اپنی مرضی سے بنائیے. تو میں نے مثال دی ہے نا، آپ اپنی مرضی سے سمجھ لیجئے کہ یہ والے موضوعات ہم سیریس موضوع کے طور پر اپنے بچے کے ساتھ ڈسکس کریں گے. نمبر 2، 7 سال کی عمر تک ان جگہوں پر میں اپنے بچے کو ضرور لے کے جاؤں گا. میں پاکستان میں ہوں تو میں کہوں جی میں ان کو چولستان ضرور دکھاؤں گا، میں قائد اعظم کا مزار ضرور دکھاؤں گا، میں ان کو بادشاہی مسجد اور وہ دکھاؤں گا، میں اسکردو ضرور لے کے جاؤں گا، میں ترویلا ڈیم اس کو ضرور دکھاؤں گا. یعنی میں یہ چیزیں، یا اگر اللہ نے دی ہے تو میں ٹھیک ہے اس کو تاج محل دکھاؤں گا، میں اس کو آئیفل ٹاور دکھاؤں گا، میں اس کو کعبہ دکھاؤں گا، مسجد نبوی دکھاؤں گا. تو ایک لسٹ بنا لیجئے کہ 7 سال کی عمر تک میں نے اپنے بچوں کو ان جگہوں پر لے کے جانا ہے. اور تیسرا ایک لسٹ بنا لیجئے کہ 7 سال کی عمر میں نے اپنے بچوں کو کن کن لوگوں سے ملوانا ہے. مثلا اب تھوڑی سی میری پوتی بڑی ہوگی تو میں اس کو امجد اسلام امجد صاحب سے ملواؤں گا، احمد جاوید صاحب سے ملواؤں گا، امجد ثاقب صاحب سے ملواؤں گا، جو یہاں کے ادیب الحسن رضوی صاحب سے ملواؤں گا، جو بڑے لوگ ہیں ان سے ملواؤں گا، کسی بڑے فنکار سے ملواؤں گا، سمیع اللہ ہاکی والے ہیں ان سے ملواؤں گا. تو کس سے میں ملواؤں گا؟ جس تک میں ملوا سکتا ہوں. تو یہ ایک لسٹ بنی. اور آخری جو لسٹ ہے وہ یہ بتائیے کہ 7 سال کی عمر تک میں اپنے بچے کو کون سا انسٹرومنٹ استعمال کرنا سکھاؤں گا. یعنی اتنی عمر میں چمچا، اتنی عمر میں کانٹا، اتنی عمر میں چھری، اتنی عمر میں پیچکس، اتنی عمر کے اندر وہ جو کھرپا، اتنی عمر میں کندھال، اتنی عمر میں سلائی مشین، اتنی عمر میں گیزر آن کرنا، اتنی عمر میں کمپیوٹر چلانا وغیرہ، اتنی عمر میں موٹر سائیکل چلانا، اتنی عمر میں کار چلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو 7 سال کی عمر تک یہ ہم کر لیں، یعنی کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کو کریٹ کر دیں بچے کے ارد گرد. تو آپ دیکھیے گا کہ 7 سال کی عمر تک آپ کے بچے کی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے بچے کا آپ کے ساتھ بہت اسٹرانگ بانڈ بن جائے گا.
बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा. अच्छा, 7 साल से मुराद ये नहीं है कि एक दिन 18 अगस्त को अगला शिफ्ट कर देंगे. ऑब्वियसली देयर इज अ ग्रे एरिया. 7 तो सिर्फ समझने के लिए है. 7 से 13 साल तक बच्चे के अंदर एक बेसिक पैटर्न बन जाता है. अब हमें पेरेंटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. 7 से 13 साल तक अब इस बच्चे को हमें सही गलत की पहचान, मोरालिटी और इमोरालिटी, एथिक्स और नॉन एथिक्स, गलत और सही, गुनाह और सवाब, अच्छा और बुरा, अब ये इनकलकेट करना है. जब हम 0 to 7 ईयर तक एक तरतीब के साथ चल रहे होते हैं तो ऑलरेडी हम इसकी बुनियाद रख चुके होते हैं, मगर अब हमें इसको फॉर्मली कॉन्शियसली उस बच्चे के जहन में डालना होता है. उसके लिए जो टर्म है वो ये है, लोग समझते हैं कि उसके लिए पनिशमेंट और रिवॉर्ड को यूज किया जाए. नहीं, उसके लिए आप कॉन्सिक्वेंसेस, एक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस का लफ्ज इस्तेमाल करें. यानी आप ये ना कहें सजा या जजा, इसको कहें कॉन्सिक्वेंसेस. मसलन आपका बच्चा, अब 8 साल का बच्चा है, वो कहता है मैंने नहीं खाना रात को, मैंने नहीं. सब लोग 8 बजे खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के, मैंने 8 बजे खाना नहीं खाना. ठीक है बेटा, आप खाना नहीं खाओ, लेकिन फिर इसके नतीजे में यह है कि आपको सुबह तक खाना नहीं मिलेगा. ये सजा नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है. तो फिर अब आप फ्रिज को ताला लगा दें, खाने को इतना ऊंचा रख दें कि वो ना उठा सके. मैं डॉक्टर हूं, पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि सुबह तक आपका बच्चा भूखा रहेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उसको खाना सुबह ही मिलेगा. रात को एक दिल में ये ख्याल ना है मां सदके, वो मां सदके वाला जो है ना कि हाय अल्लाह मां सदके मेरा बच्चा रो रहा है. अब उसको लर्न करना है कि आपके उस डिसिप्लिन को फॉलो ना करने की ये सजा है. आप किसी सर्द इलाके में रहते हैं, वो जिद कर रहा है कि मैं ग्लव्स पहन के नहीं जाऊंगा, आप कहते हैं ग्लव्स, तो ठीक है, एक दफा उसको ग्लव्स पहने बगैर जाने दें और लेट हिम और हर फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये, वो नहीं, पनिशमेंट नहीं. आपने घर में डिसिप्लिन बना दिया है. एक चीज मैं बीच में भूल गया था, वो था स्क्रीन का यूज. सॉरी, मैं भूल गया था. साथ मैं अपने पोता और उसके ऊपर मैंने स्ट्रिक्टली, अभी मेरी पोती 9 मंथ की है, उसने अभी तक स्क्रीन, उसके नजदीक स्क्रीन का मतलब सिर्फ फोटो खींचने वाली एक मशीन, या कभी अब्बा का अस्पताल से फोन आता है तो वो दूसरे कमरे में जाके सुनते हैं. यह है कि आपने, और टीवी बिल्कुल नहीं देखते. वो 7:30 बजे सो जाती है, तो जब वो सो जाती है तो फिर उसके अब्बा अम्मी टीवी देखते हैं. तो ये एक प्लान. और कब उसको स्क्रीन देनी है उसका भी हमने तय कर लिया है, कब देनी है. और वो उस वक्त देनी है कि जब वो उसको हम लैंग्वेज सिखाएंगे तो मुख्तलिफ कार्टून्स दिखाएंगे, तो वो फिर यूट्यूब के थ्रू नहीं बल्कि यूएसबी में डाल के कंट्रोल तरीके से उसको दिखाई जाएगी स्क्रीन. तो ये मैं बताना भूल गया था. आप, हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर आप उसने रियल रिलेशनशिप उस बच्चे को सिखाने हैं तो. अच्छा, इंग्लैंड के अंदर मेरी एक भांजी रहती है, मेरी खालाजाद बहन की बेटी, उसकी बेटी, वो बच्ची 10-12 साल की होगी, और वो बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्समैन है. वो बच्ची हिबा उसका नाम है, और वो, उसको बिल्कुल टीवी देखना मरगूब ही नहीं है, उसको स्क्रीन देखना मरगूब ही नहीं है, उसको पेंटिंग करना मरगूब है, उसको गार्डनिंग करना मरगूब है, क्योंकि उसको माँ बाप ने बचपन में स्क्रीन दिखाई नहीं. उसके लिए वो जो 7 साल की उम्र में कनेक्शन बनने थे वो बने ही नहीं. तो इसलिए ये बीच में मैं बताना भूल गया था, और ये इस पर हमारा बहुत लंबे लंबे हमने टॉक्स किए हुए हैं. और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर माएँ सक्सेसफुल हो जाएं और एक डिसिप्लिन्ड यूज स्क्रीन का अपने बच्चों को दिखा दें, लेकिन इसके लिए सबसे अहम जरूरी चीज होगी कि हम खुद डिसिप्लिन हो. तो वो माँ जो कहती है मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, उस अपने हाथ में 2 मोबाइल पकड़े होंगे, तो फिर तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दैट. अच्छा, तो अब मैं सर सॉरी वापस उस पे आता हूं. तो 13 साल की उम्र में जैसे आपको बताया था कि बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए. अब इस काम के लिए घर में डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा. आपके घर का एक डिसिप्लिन चार्टर होना चाहिए कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे खाना होगा, हफ्ते में कौन से दिन क्या काम किया जाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कौन किसकी क्या, किससे क्या एक्सपेक्टेशन है. तो इसलिए घर में 15 दिन के बाद एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें बैठ के छोटे बच्चे से भी बात की जाए कि आप अम्मी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप अब्बू से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब्बू अम्मी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अम्मी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं. तो इन सब की बेस पर घर में एक डिसिप्लिन क्रिएट होना चाहिए, और बच्चे उस डिसिप्लिन को फॉलो करें और बड़े भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करें. एक तो ये बात है. और दूसरी बात यह है कि बच्चा आपसे जो भी चीज डिमांड करे उसको दिलवाने का प्रिंसिपल यह है कि बच्चे की डिमांड है व्हाट, यानी मुझे क्या चाहिए, हाउ, कहां से मिलेगा. लेकिन एक तीसरा सवाल बहुत जरूरी है, व्हाई. जो बच्चा आपसे किसी चीज की भी डिमांड करता है, he or she has to provide you the answer of why. ये तुम्हें क्यों चाहिए. मुझे नई घड़ी चाहिए, क्यों.
اگر کیوں کا جواب سیٹسفیکٹری ہے تو ضرور اس کو گھڑی دلوا دیجیے. اگر کیوں کا جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو آپ اس کو مت دلوائیے گھڑی, چاہے آپ کے پاس پیسے ہوں, چاہے آپ یہ بھی کہیں کہ پھر کیا ہوا, بچوں کے لیے تو کماتے ہیں, ہم نے کو ساتھ لے جانا ہے قبر میں, مانگ رہی ہے تو دے دیں, پھر کیا ہوا, ویسے بھی تو اتنا ہم خرچہ کرتے ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو مینوپولیٹر بنا دیں گے اور وہ بچہ نو کو نہیں سن سکے گا. اور جب وہ پریکٹیکل زندگی میں آئے گا, وہاں اس کی ماں یا باپ نہیں ہوں گے, وہاں بہت ہی بروٹل قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ بعض اوقات ایسے ایسے نو کریں گے, اور بچہ اگر نو کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو اس کو بہت مشکل ہوگی. لہٰذا 7 سال سے 13 سال تک بچے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہے, یعنی اس کے اندر صحیح غلط کی پہچان ڈالنی بہت ضروری ہے, not through punishment but through consequences. نمبر 2 کہ اس بچے کے اندر میں نے کہا ہے کہ وائی کو جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو بھی وہ بات کرتا ہے اس کی ایک ریزن ہونی چاہیے, پھر آپ اس کو وہ کر کے دیں, ورنہ وہ نہ کر کے دیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس عمر میں بچہ آپ سے سوال پوچھے گا تو وہ مہربانی کر کے اس کے ہر اوٹ پٹانگ سوال کو آپ اپریشیٹ کریں اور اس کا جواب دیں, اور اس کو کبھی بھی سوال پوچھنے سے سنب نہ کریں. عجیب, مجھے پچھلے دنوں ایک خاتون تھی, انہوں نے آیا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی ایک ویڈیو سنی تھی کہ اس نے کہا سوال, تو میری بیٹی نے تو عجیب سوال پوچھا, تو میں تو بہت پریشان ہو گئی. اس نے مجھے کہا ابو ماما یہ بتائیے اللہ میاں کی بیٹی کون ہے؟ تو میرے خامد بہت ناراض ہوئے, انہوں نے کہا تم نے ان کو سر پہ چڑھا دیا ہے, اور انہوں نے ڈانٹا ہمیں, مجھے بھی بہت ڈانٹا, ان کو بھی بہت ڈانٹا. تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کے ذہن میں اس قسم کے سوال, آڈ سوال, یا ہمیں جو لگتے ہیں برے سوال, یہ ہمیں لگتے ہیں برے سوال, بچے کی انکوزیٹیوٹی اور اس کی کریٹیوٹی کی نشانی ہے. بچہ جو بھی سوال آپ سے, اور یہ 7 سال سے 13 سال تک بہت ضروری ہے, اور ویسے تو شروع سے ہی کہ بچہ جو بھی سوال پوچھے, میں اس کے لیے ایڈوائز کرتا ہوں, سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ گھر میں ایک بڑا سا وائٹ بورڈ بنا لیں, اور جب بچہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھے, اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو دے دیں, ورنہ اس وائٹ بورڈ کے اوپر وہ سوال لکھ کے کہیں کہ بیٹا میں بھی کوشش کرتی ہوں, اور ابو سے بھی کہیں گے وہ کوشش کریں گے, آپ بھی ٹرائی کرو. تو ہم تینوں میں سے جس کو, یا بڑے بھائی سے بھی کہیں گے, جس کو پہلے جواب مل گیا نا تو وہ ہمیں بتا دے, چاہے وہ 1 سال سوال وہاں رہے اور اس کے کسی کو بھی جواب نہ پتا چلے, لیکن کم از کم بچے کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ میرے سوال کی ایک اہمیت ہے. اور اس لیے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ سال بعد کہیں کہ بیٹا میں نے بہت کوشش کی ہے مگر مجھے اس کا جواب نہیں ملا, تمہیں جواب ملے گا تو تم مجھے ضرور بتانا. لیکن بچے کے کسی بھی جواب کو ایک اسٹوپڈ سوال کو اسٹوپڈ سوال نہیں کہنا چاہیے, چاہے اس کا جواب نہ بھی ہو. اور دوسری پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بڑے جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چپ کرو, چپ کرو, میں سوچ رہا ہوں, خاموش میں سوچ رہا ہوں, اور ہم خاموشی سے سوچتے ہیں. بچوں کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ بول رہے ہوتے ہیں. اسی لیے چھوٹے بچے بعض اوقات ایسی مبہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, میں وہاں گیا تھا, پھر میں گر گیا, پھر اس کے بعد روٹی کھا کے میں نے پھر پھول دیکھا. آپ کہیں یہ کیا بات کر رہا ہے؟ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میرے اور آپ کے دماغ میں چلتا ہے, اگر ہم اس سب کو بولنے لگ جائیں تو ہم اگلے دن پاگل خانے میں ہوں گے. جو کچھ ہمارے دماغ میں چلتا ہے, آپ ایک دن اس کو جو دماغ میں چل رہا ہے منہ سے نکالنا شروع کر دیں, سننے والا کہے گا یہ پاگل ہے. لیکن یہ کہ ہم نے لرن کر لیا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے منہ سے نہیں نکالنا, لیکن بچے نے ابھی یہ لرن نہیں کیا ہوتا. لہٰذا جو اس کی بات ہوتی ہے وہ مبہم بات نہیں ہوتی, وہ اس کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. لہٰذا جب ہم بچے کو یہ کہتے ہیں چپ کرو, تو ایکچولی ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے چپ کرو, ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں مت سوچو. اور جب وہ چپ کرتا ہے آپ کے حکم کے لیے کے بعد, تو وہ ایکچولی بولنے سے منع نہیں ہوتا, وہ ایکچولی سوچنے سے منع ہو جاتا ہے, اور جس سے اس کی گروتھ بالکل سٹنٹڈ ہو جاتی ہے اور اس کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو 7 سے 13 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے گائیڈ لائن یہ ہے, نمبر 1 ان کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی ایک ہی طریقہ ہے, ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہیں. ابھی تک کسی جگہ پر ڈانٹ ڈپٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اسٹرکٹنس آف ڈسپلن کی تو گنجائش ہے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, وہ رو ہی جا رہا ہے, بیٹا آپ چاہے روئیں گے چاہے کچھ کریں گے, لیکن یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں. اور اس وقت پھر آپ اپنا دل نہ ہلکا کریں, ماں صدقے نہ کریں, تھوڑی دیر رونے دیں, اس کو ٹانگے مارنے دیں. اس کی اتنی اچھی تربیت ہوگی کہ وہ اس کو نو سننے کی عادت ہو جائے گی, اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میری سب باتیں نہیں مانی جائیں گی. لیکن آپ نے کسی محبت کا اظہار, آپ نے کسی نفرت کا اظہار نہیں کیا, اس کو یہ نہیں کہا تم ہو ہی خبیث, تم ہو ہی خراب, میں تو آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ نے کسی قسم کے. ہماری ماؤں کا یہ پرابلم ہے کہ بچے کو پراٹھا انڈا بنا دیتی ہیں صبح اٹھ کے جب ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے, لیکن ڈانٹتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ.
بچہ وہ اس محبت کو نہیں دیکھ رہا جو ماں پراٹھا بنا کے دے رہی ہے, وہ اس ڈانٹ کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو آپ ایکٹ کے ذریعے اسٹرکٹ ڈسپلن رکھیں, لیکن منہ سے اس کو سکولڈ نہ کریں, منہ سے اس کی برائیاں نہ کریں, اور خام خواہ اس کو ایک لیبل نہ کریں کسی قسم کا, تم ہو ہی گندے بچے تم. تو یہ تمام چیزیں بہت نقصان دہ ہیں. تو ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ ڈسپلن رکھیں, دوسرا میں نے یہ ان سے عرض کیا ہے کہ ان کو ان کے سوالوں کا جواب دیجئے, اور تیسری میں نے عرض کرنا ہے جو 7 سے 13 سال, کہ اب یہ عمر ہے جب آپ نے بچوں کو خود کفیل بنانا ہے. پلیز ہر وہ کام جو بچہ خود کر سکتا ہے اس کو خود کرنے سے مت روکیں. آپ سب جو مائیں ہوں گی, آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے بچے نے پہلی دفعہ کہا ہوگا کہ ماما پلیٹ میں دھوؤں گا. یہ وہ بیسٹ ٹائم تھا جب کہنا ہاں بیٹا بالکل آؤ پلیٹ تم دھو. جب اس نے پہلی دفعہ کہا مجھے دے میں اٹھاؤں گا, حال آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں اٹھا, دس واز دا بیسٹ ٹائم کہ جب اس کو وہ چیز اٹھانے دینی تھی, چاہے وہ گلدان ٹوٹ جاتا, لیکن دس واز دا بیسٹ ٹائم جس کو دینا تھا. تو بچے جو کام بچہ خود کر سکتا ہے, مثلا آتے ہوئے اس کو اپنے واش روم کو خود صاف کرنا چاہیے, اس کو صبح اٹھ کر اپنی بیڈ خود بنانا چاہیے, اس کو اپنے جوتے کو خود پالش کرنا چاہیے, اس کو اپنے ہوم ورک کو خود ہی مینج کرنا چاہیے, اس کو یعنی اور اس طرح کی جو اس کی ڈیلی چیزیں ہیں. آپ کے انوائرمنٹ میں تو آبویسلی اس کی ٹریننگ خود بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح سے. تو یہ بہرحال یہ ہے گائیڈ لائن جو تقریباً 14 سال. جس وقت بچہ 13 سے 14 سال کا ہو جاتا ہے, اب وہ اس کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آتی ہے, اور اب وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی بن جاتا ہے. اگر تو ہم خوش قسمت ہیں اور ہمیں یہ بات ہماری شادیوں سے پہلے پتہ لگ گئی تھی, اور جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا تو ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے اسی پیٹرن سے کرنا ہے, اور ہم نے اس پیٹرن کو فالو کیا, اور اللہ کی مدد شامل حال رہی, تو اس وقت آپ کے بچے کے ساتھ جو ریلیشن ہوگا وہ ایک مینٹور کا ریلیشن شپ ہوگا, وہ ایک کانفیڈنس کا ریلیشن شپ ہوگا, اور وہ باہر سے جو مرضی سن کے آئے, باہر سے جو مرضی دیکھ کے آئے, بعد میں ہومو سیکسویلٹی, LGBT, جو مرضی بات دیکھ کر آئے, جو کچھ بھی آپ کے ماحول کے مطابق لوگوں کو شراب پیتا دیکھ کر آئے, کچھ کر کے آئے, لیکن آپ کے ساتھ اس کا رابطہ اتنا ہوگا کہ آخے گا ماما میں آپ کے ساتھ ایک ضروری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور جس وقت اس نے یہ بات آپ کو کہہ دی, آپ سمجھیے کہ یو آر اے لکی پیرنٹ کہ اس بچے نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اچھا, اگر ہم نے یہ سارا پیٹرن اسی طرح گزارا ہوگا تو 14 سال کی عمر میں ہمارا ریلیشن شپ یہی ہوگا, اور ہم وہ مینٹور کے طور پر ہوگا. اور اگر ہم نے فرض کریں یہ ایسے نہ گزارا اور بیچ میں اس میں وائلیٹ کیا, تو 14 سال کی عمر میں وہ بچہ, اب اس کی زندگی میں اور بہت سارے لوگ آ چکے ہوں گے جو پیرنٹس کی جگہ لے چکے ہوں گے. وہ اس کے کلاس کا ایک بڑا بدماش لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور گینگسٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے, اور اب بیسیکلی وہ اس کا مینٹر بن چکا ہوگا, اور وہ اسی کی مینٹورنگ کے اندر آگے چلے گا. تو یہ ایک مختصر ہے آؤٹ لائن, اور اس لیے 14 سال سے بڑی عمر کے بچے کو پر تو ایڈوائز کرنا, اس کو نصیحت کرنا, اس کا کوئی اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اگر ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ جس میں پہلے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو صرف ایک چیز اس بچے کو سیو کر سکتی ہے, وہ ہے ڈیولپنگ اے ریلیشن شپ ود پیرنٹس. اور پیرنٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا رکھا ہے کہ چاہے بالکل بچے خلاف بھی ہو جائیں, مگر پھر بھی ایک فطری بانڈ موجود ہوتا ہے. تو ایسے بچے جو 14 سال سے زیادہ عمر کے ہوں اور کسی وجہ سے پہلے ہماری غلطیوں کی وجہ سے تربیت کے اس میں نہ ہوں, تو ان کے ساتھ اب آپ ان کی نا ایکڈیمک گروتھ, ان کی ڈگری کون سی لے گی, پیسے کہاں سے کمائے گا, کیا کرے گا, اس کی فکر کو چھوڑے بغیر اس کے ساتھ ایک انکنڈیشنل لو کے ریلیشن شپ میں دوبارہ آئیے. اگر آپ ایک دوبارہ کانفیڈنس کے ریلیشن میں آ جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ بچہ پھر ہو جائے گا. تو بہرحال میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں صرف ایک موٹی سی آؤٹ لائن ہی آپ کو بتا سکا ہوں. ویسے تو اس کو ہم 3-4 دن کی بلکہ ایکچولی جو ہمارا ایک پیرنٹنگ کا کورس ہے وہ 6 لیکچرز پر ہوتا ہے 2-2 گھنٹے کے, تو اس میں وہ تمام اسپیکٹس کو ہم کور کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایک مختصر سا یہ جائزہ تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. اگر اس ضمن میں کچھ سوال ہوں تو ہم 15-20 منٹ ہیں, ہم اس کو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئی ایم شیور ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور آپ کی باتیں جو میں سن رہی تھی, لائک یو سیڈ, میں اپنی بات کر رہی ہوں, بہت ساری غلطیاں کی ہیں, اور جس طرح ڈانٹنا, اور I mean I found it so funny وہ جو آپ نے ابھی بولا کہ ماں صد کے, and majority of us are like that کہ وہ بچے نے ذرا پریشان ہوا, اچھا ٹھیک ہے کر دو, and I think that's wrong. پر we tried our best. There was no manual at that time. جب ہم لوگ بچے ریز کر رہے تھے, آپ بھی ادھر ادھر نہیں تھے کہ آپ سے پوچھ لیتے کچھ یا سن لیتے. پر عائشہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ 1-2 سوال لوگوں نے واٹس ایپ کیے.
Ji, Dr. Saab, a very interesting conversation. I think over the years, हम लोगों का culture, पाकिस्तानी जो हमारी community है, both in Pakistan and USA, change हो गया, जिसमें बाज़ औक़ात मुझे feel होता है कि बच्चों से ज़्यादा it is the parents जो कि अब बच्चों को enable करते हैं. मैं आपको एक छोटा सा example देती हूँ. एक बच्ची है, पाकिस्तान से उसकी शादी हुई, वो इधर आई और छोटे-छोटे इश्यूज थे. उसने मुझसे कभी कहा कि एक दिन उसने फोन किया, आई एम वेरी अपसेट, क्योंकि मुझे उसके ज़ाहिर है मियाँ रेजिडेंसी करा था, अफोर्ड नहीं कर सकता था. उसने कहा मैं मेड नहीं रख सकता, तुम्हें बाथरूम साफ करने पड़ेंगे. तो उस बच्ची ने आगे से कहा कि मेरी मदर ने मुझे सारी जिंदगी कहा था कि यू आर अ प्रिंसेस. तो मैं प्रिंसेस हूँ, तो प्रिंसेस तो बाथरूम्स नहीं साफ करती. अब एक बच्ची को जब आप 18-19 साल तक रोज या एवरी अदर डे कह रही हैं कि तुम प्रिंसेस हो, तुमने बाथरूम को हाथ नहीं लगाना, तुमने बेड नहीं कभी बनाना. मसले तो ये छोटे छोटे होते हैं, पर आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आके एक शख्स है जो उसका मियाँ यानी कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली टू, पर वो सारा दिन यहाँ पे रेजिडेंसी इज नॉट एन इजी टास्क. वो सारा दिन काम करके जब शाम को आता है तो उसके बाद उसको ये होता है कि अब मैं तैयार हूँ, मुझे बाहर भी लेके जाओ. दिस इज हाउ आई वाज रेज्ड. मेरा वहाँ पे ड्राइवर था. और उसमें मैंने ये चीज नोट की है कि पेरेंट्स, बच्चे तो आई स्टिल कंसिडर कि वो जो लड़की है वो एक बच्ची है, पर जो पीछे से भी फीडबैक आ रहा है वो पहले तो ये जरूर होता है कि हम फलानी फलानी फैमिली के लोग हैं, हमें पाकिस्तान में सब जानते हैं, हम किसी को ये कह नहीं सकते कि हमारी बच्ची जो है वो इस किस्म के. तो कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की भी तरफ से हैं. ज़ाहिर है हर बेटी अपने माँ बाप की शहज़ादी है, पर वो जिस तरह बाद में मुझे लड़के ने कहा कि शी वाज अ प्रिंसेस इन हर होम, इन माय होम शी इज जस्ट माय वाइफ. तो वो उस लड़की के लिए बहुत बड़ा एक धचका था. मतलब शी वाज वेरी हर्ट बाय दिस कि इस बंदे ने मुझे ये चीज कही. सो आई थिंक मुझे नहीं याद पड़ता. आई मीन my mother was she was a working woman. She was a professor in King Edward, and she was a very tough mother. I never remember she ever said to me कि तुम princess हो या इस किस्म की कोई चीज. तो ये बच्चे के या बच्ची के दिमाग में आपने पहले दिन से जो ये चीज डाली हुई है, उसको अब आप ये नहीं कर सकते कि वो 20-21 साल की हुई है तो उसको आप चेंज कर दें. दूसरी चीज जो आई सी वेरी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे भी है और पाकिस्तान में भी है कि अगर बच्चे ने एक चीज मांगी है, मैं चूंकि आई एम जस्ट गिविंग यू फ्रॉम मेडिकल फील्ड के रेफरेंस से. आई थिंक आई वाज इन 3rd और 4th ईयर, तो कोई यहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि एक डॉक्टर साहब थे, मुझे आता है वो एगर्सटाउन में थे और उनके साथ कोई रोटेशन थी. तो आई आस्क्ड माय पेरेंट्स एंड दे वर ऑनेस्ट एंड दे सेड नो, वी कांट अफोर्ड इट. हम तुम्हें एयरलाइन का टिकट दें, फिर तुम बच्ची हो, किसके घर में रहोगी, किसके पास रहोगी, ऊपर का खर्चा है. आपको मैं बता नहीं सकती कि डेली मुझे कम से कम 5 या 6 ईमेल्स आती हैं कि मेरे फादर स्ट्रगल कर रही हैं, वो किसी छोटे से दफ्तर में क्लर्क हैं, लेकिन मेरी ये बचपन की ख्वाहिश है. तो मेरे फादर ने अपनी घर का जो कोई एंसेस्ट्रल होम था उसका हिस्सा बेचा, उन्होंने नौकरी की, क्योंकि मेरी ये ड्रीम है. अब ड्रीम उसका क्या है कि व्हाइल ही इज इन मेडिकल कॉलेज वो इधर आके रोटेशन करे, जो कि फ्रैंकली डजंट रियली मीन मच. आपने एग्जाम्स कर लिए हैं, अच्छे स्कोर्स लाए हैं, उसके बाद आप करें. लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब वो चूंकि फिर चचा ने पैसे दिए, फिर फुफियां आ गई, खाला सारा खानदान उसमें आ गया. लेकिन किसी ने, अगर मैं बाज लॉट ऑफ टाइम्स आई आस्क देम कि बेटा व्हाई डिड यू वांट टू डू समथिंग. वो फलाना एक सीनियर था, वो जो फलाना सीनियर था वो किसी मिनिस्टर का या कोई डायरेक्टर जनरल का बेटा, उनके लिए this doesn't mean anything. लेकिन increasingly in our society हम अपने बच्चों को ना नहीं कर सकते. जो यहाँ पे शादियां पाकिस्तान में बड़ी महंगी, यहाँ पे भी बड़ी महंगी हैं. तो एक दफा मुझे किसी ने कहा जी मेरी बेटी की शादी है, she doesn't want a wedding in a Hilton type hotel. She wants it in a place जो कि बड़ी कोई म्यूजियम, को बड़ी मेमोरेबल जगह हो. उसका खर्चा को $2-2.5 लाख था. अब ये अलग बात है कि पेरेंट्स ने किस तरह उसको किया, उन्होंने जैसे भी किया, लेकिन बच्ची की ख्वाहिश थी. तो हम, मुझे लगता है कि मे बी देयर्स अ लॉट ऑफ गिल्ट दैट वी कैरी नाउ कि हम इन बच्चों को यहाँ लाए हैं. आई मीन ऑब्वियसली दैट दे हैव बीन रेज्ड हियर. और दूसरा थोड़ा सा मुझे ये लगता है इधर जो बच्चे भी माशाल्लाह रेज हुए, दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट. जब उन्होंने पाकिस्तानी कैटेगरी में जाना है कि
पाकिस्तानी पेरेंट्स हमेशा फीस देते हैं, घर भी लेके देते हैं, कार भी, तो उससे तो पाकिस्तानी बन जाते हैं। जब उनकी शादियों का वक्त आता है, अगर आप गलती से कहेंगे बेटा ये लड़की है तुम उसको देख लो, तो वो कहेंगे वेल आई वाज बोर्न एन अमेरिकन, मैं अपनी मर्जी से। सो बहुत से इस किस्म के भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुझे जो चीज बड़ी अपॉर्ड लगती है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, माँ से ज्यादा बच्चे के पास होना, दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप। पर इधर जो माएँ घरों पे भी हैं, वो सुबह उनका ब्रेकफास्ट होता है, फिर उनकी वो किटी पार्टी होती है, फिर उनका लंच होता है, उसके बाद डिनर होता है। तो बच्चे तो तैयार, अब बच्चों के लिए होता है कि जब वो मिलते हैं तो सारे बच्चों को बेसमेंट में भेज देती हैं। ये नहीं किसी को पता कि बेसमेंट में हो क्या रहा है, कौन किसके बच्चे को मार रहा है, किसका बाजू तोड़ रहा है, सब ये काम उधर होती हैं। तो माओ की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे नहीं याद पड़ता माई मदर वुड कम बैक एट 2 o'clock फ्रॉम वर्क। अगर कहीं जाना होता था, अगर हम इनवाइटेड थे तो वो जाती थी, अगर हम नहीं इनवाइटेड थे तो शी वुड नॉट लीव अस एट होम। So I think the factor, although I don't want to say this, but I feel the parents are more at fault at this time. The kids are, mashallah, very sensible, both in Pakistan and in USA, and then they start using it to their advantage. क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं किसी को कहूँ मैंने ये मुझे ताजमहल चाहिए, और अगला के मैंने तो तुम्हें सूरत में लेके देना, तो मैं तो फिर ताजमहल मांगूंगी। So ये हम at a certain point someone has to be the bad person, I shouldn't say, but someone has to say no. And I have a feeling all of us are having a lot of trouble doing that. So I'm sorry, it's a very long question, but it's something that I witness a lot even in my community, and I get surprised कि एक माँ जो सारा दिन बाहर फिरती है, वो किस टाइम पे बच्चों को टाइम देती है। अब जाहिर है वो बेबी सिटर्स और फिर वो लोग सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि बच्चे फिर पूछते हैं हमें वजह बताओ कि हम बेकन क्यों नहीं खा सकते, इस तरह की चीजें उनके और कई माओ के पास मैंने देखा इन चीजों का, वो कहेंगे ये लिखा हुआ है कि ये हराम है, क्यों हराम है। आई रिमेम्बर वंस माय नेफ्यू आस्क्ड मी, हम उम्रे पे गए थे, उसने कहा हम 7 दफा क्यों तवाफ करती हैं, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। तो बहुत शुक्रिया, लेकिन just a comment, and obviously with your experience I'm sure you'll be able to tell us something. Thank you very much. I agree with you. All those things, they resonate with what I said. कि basically ये एक ना खुद करने का काम है पेरेंटिंग, इसको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, एक फिजिकली बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने का काम है। तो आई एग्री विद यू व्हाटएवर यू सेड। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू आयशा। डॉक्टर साहब, एक सवाल किसी ने पूछा है कि आप पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं कि माँ बाप ये करें, पर ये यहाँ के बच्चे की बात करें जो यहाँ पे अमेरिका में रेज्ड हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जी जब स्कूल में जाता है तो व्हाट अबाउट द पीयर प्रेशर, हम जितना भी सिखा लें, वो जो अपनी एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ जब बैठ के वो बात करते हैं और जो चीजें वो हमसे छुपाते हैं या हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसका आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल यही सवाल, मैं अभी यूके में था तो उसमें बहुत सारे शहरों में इस तरह के सेशन हुए और ऑलमोस्ट हर एक ने ये सवाल पूछा। तो ये पीयर प्रेशर सिर्फ वेस्ट में नहीं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में लोग जो हैं और कॉलेजेस में लोग ड्रग्स के साथ हुक्ड हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हुक्ड हैं। देखिए इसका हल ये है कि बच्चे के साथ, अगर जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं वो मेरे अपने बनाए हुए तो नहीं हैं, मैंने लिटरेचर से देखे हैं और सोशल साइंसेज वालों ने रिसर्च करके उसको देखा है, और उसमें बहुत सारा डाटा जो है वो नबवी तालीम का है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने उसवा के साथ जो पेरेंटिंग से जो अखज़ किया जाता है वो सब है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसके नतीजे में हमारा रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप डेवलप होता है। और अगर कोई पेरेंट इस बात पर कामयाब हो गया कि उसने बच्चे को अपने जज्बात एक्सप्रेस करने सिखा दिए और बच्चे के साथ इतना मोहब्बत का रिलेशनशिप कर दिया कि बच्चा आपसे हर बात बगैर झिझक के कर सकता है, तो फिर जितना भी पीयर प्रेशर होगा वो बच्चा आपके साथ शेयर करेगा। लिहाजा जिस वक्त बच्चे ने आके पहली दफा मामा को बताया कि हमारे एक क्लास में एक लड़का एक सिगरेट लेके आया था, उसने सिगरेट पी थी तो उसने मुझे भी दी और मैंने भी एक पी, और अगर फर्ज करें जब वो 4 साल का था और उसने कोई गंदी बात की थी तो माँ ने उसको एक थप्पड़ मारा था, तो वो थप्पड़ अब अगर मारा था तो अब वो बच्चा आके वो सिगरेट वाली बात नहीं बताएगा,
کیونکہ ابھی تک وہ تھپڑ کمپاؤنڈ ہو چکا ہوگا بہت زیادہ. اور جب ایک چھوٹی سی گلاس کے ٹوٹنے پہ تھپڑ پڑا تھا تو جب سگریٹ کے پینے پر تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. لہٰذا اس کے لیے بہت سیف ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو نہ بتائے اور وہ اس پریئر پریشر کے تحت ہو کر ان کی رنگ میں ڈھل جائے. لیکن اگر ہم نے پورے پیریڈ کے دوران اس بچے کے ساتھ وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ آرگومنٹ کی, اس کی غلطی پر بیٹھ کے آرگومنٹ کی, تو جب بچہ کوئی بھی ان یوزول نئی چیز اپنے پیئر پریشر سے سیکھے گا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لے گا. اگر اس نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تو آپ سیف ہیں. ناؤ یو آر ان اے پوزیشن ٹو گائیڈ ہم اور ہر, یو آر ان اے پوزیشن ٹو مینٹور ہم اور ہر, یو آر ان اے پوزیشن ٹو سجیسٹ سم تھنگ. ڈر صرف یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ وہاں سے سیکھ کے آتا ہے وہ آپ سے بتائے نہ. تو لہٰذا اس کا آنسر یہی ہے کہ I accept it, I understand it's a very big challenge and it is a very very difficult situation, مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے کا انکنڈیشنل لو اور کانفیڈنس کا ریلیشن شپ ہو تاکہ وہ جو بات بھی کرے وہ آپ کو بتا دے. تو لہٰذا اس کام کو ایک شارٹ ٹرم کسی ٹیکنیک سے سیکھا نہیں جا سکتا, اس کو ایک کنٹینیوس پراپر پیرنٹنگ کے ذریعے سے ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, جس میں بچہ باہر سے جو بھی بری بات سیکھ کر آئے گا تو وہ آپ کو بتائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوشچن, ابھی انہوں نے جیسا ڈاکٹر عائشہ ظفر بات کر رہی تھی کہ کمیونٹی میں خواتین کی اینڈ آل, سو ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم جب جس کمیونٹیز میں رہتے ہیں وہاں پہ پھر کیا کریں. ہمارے ساتھ وہ کہہ رہی ہیں جی نو مین از این آئی لینڈ, تو جب ہماری ساری ملنے والی عورتیں اسی طرح کر رہی ہیں اور ہم اگر اس سے کٹ جائیں گے تو ہم اور ہمارے بچے پھر کمیونٹی سے کٹ جائیں گے. تو پھر ہم یہ بات ہے آپ کی اپنی پرائورٹی کی. آپ زندگی میں اس بات کی کہ آپ کے نزدیک پرائورٹی ہے کہ آپ کا اچھا بچہ تربیت یافتہ ہو, یا یہ پرائورٹی ہے کہ مسز صدیقی کیا کہیں گی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مسز صدیقی ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا, میں نے مثال کے طور پہ کہا, ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کی اپنی پرائورٹی ہے کہ آپ کے نزدیک مسز صدیقی کی جو اوپینین ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کے بچے کا ایک تربیت یافتہ ہونا زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈسپلن کیا ہے کہ اس بچے کو 7:30 بجے سو جانا ہے شام کو, اور آپ اپنے دوستوں کہیں جی میں معذرت خواہ ہوں, میری کو پارٹی رکھنی ہو تو لنچ کی پارٹی رکھیے گا کیونکہ میرا جو 8 مہینے کا بچہ ہے اس کو میں نے ڈسپلن کیا ہے کہ وہ 7:30 سو جاتا ہے, تو میں معافی چاہتی ہوں. تو کچھ عرصے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا, بلکہ لوگ کچھ عرصہ کہنا کر جائیں گے, پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے نزدیک اس کے بچے کی پرائورٹی ہے, اس کو بچے کی تربیت کرنا پرائورٹی ہے. میرے خیال کے اندر دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی ذرا یہ بات شاید سخت لگے کہ دنیا کے اندر جو تتلیاں ہیں نا جو وہ ناپید ہو رہی ہیں, لہٰذا تتلیوں کی نسل کو بچانا بہت ضروری ہے. جو پولر بیئر ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, ان کو بچانا بہت ضروری ہے. جنگل کے چیتے ختم ہو رہے ہیں, ان کو بچانا بہت ضروری ہے. انسان جو ہے وہ پولر بیئر اور تتلیوں کی طرح نہیں ہے, یہ ختم نہیں ہو رہا, یہ بہت زیادہ ہے. انسانوں کو بچانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے ہر شخص کی مجبوری ہے کہ وہ اولاد پیدا کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تتلیاں چونکہ ختم ہو رہی ہیں تو لہٰذا تتلیاں اور ہمیں بریڈ کرنی چاہیے, پیدا کرنی چاہیے. پولر بیئر اور پھر انسان کوئی بات نہیں, اگر کوئی ایک کپل جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنی پارٹیاں زیادہ عزیز ہیں, اس کو اگر چاہیے کہ اس کو اپنی سوشل زیادہ وہ عزیز ہے, تو بچے نہ پیدا کرے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ تو پرائورٹی کی بات ہے. لیکن اگر آپ اپنے وجود میں سے ایک اللہ کی تخلیق کی شاہکار کو لے کے آتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس بات پر چھوڑ دینا تو یہ تو بہت ہی غیر مناسب ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, میں پاکستان میں ایک کپل کو جانتا ہوں کہ جن کے کوئی اولاد نہیں ہے, اور وہ دونوں میاں بیوی بہت پڑھے لکھے ہیں. وہ ہسبینڈ جو ہے وہ امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ یہاں سے PhD کی انہوں نے, اور بعد میں وہ بہاماز میں ٹیچر تھے, اس کے بعد پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ان کی بیگم یہاں کے ایک بہت بڑے ادارے کی ہیڈ ہے. تو ہمارے گھر آئیں تو میری بیگم نے اسی طرح جیسے عورتیں سوال پوچھتی نا, آپ کے بچے کتنے ہیں, شادی کو کتنا عرصہ, اس نے کہا جی 11 سال. تو بچے کتنے ہیں, تو انہوں نے کہا بچے نہیں ہیں. اچھا بہن, پھر مطلب کوئی مسئلہ تھا یہ فلانا. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں تھا, میرے خامد نے شادی کرنے کے 1 سال بعد وزیکٹمی کروا لی تھی کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں بچے نہیں چاہیے. اور میرے خامد نے یہ کہا کہ میں عورت کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس کی فزیولوجی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, تو میرے خامد نے وزیکٹمی کروا لی. اور ہم وی لو ایچ ادر, اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم اکٹھے موو کریں گے, اور ہم میں سے اگر کوئی دنیا میں پہلے چلا گیا تو دوسرے کے پاس اتنے ہیں کہ وہ اس کو سنبھال لے گا. تو ہم نے فیصلہ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں. تو میں کوئی اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہا, میں لیکن صرف یہ بات ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کی پرائورٹی یہی ہے. میرا بیٹا اور بہو وہ دونوں ڈاکٹر ہیں, وہ دونوں سرجری میں ٹریننگ کرتے تھے,
اور اللہ نے جب ان کو اولاد دی تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بریک لینا پڑے گا, کسی کو کچھ کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ کرے گی, ٹھیک ہے اگر ماں بریک نہیں کر سکتی تو باپ بریک کر لے, کوئی بات نہیں. باپ کی بھی رسپانسبلٹی نیپی دھونے کی اتنی ہی ہے جتنی کہ ماں کی ہے, تو اس کی نیپی دھوئی جائے, اس کو فیڈ کرایا جائے, لیکن آپ آپس میں بانٹیں, دونوں ورکنگ ہیں تو آپ آپس میں بانٹ لیجئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نگلیکٹ ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے کسی نینی کے ہاتھ کے اندر, یا اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے کسی اس کے. آپ اپنے کھانے کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, صفائی کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, کار کی مینٹیننس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, پیرنٹنگ کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے, وہ رسپانسبلٹی ماں کی ہی ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ کی ٹاپ پرائیورٹی آپ کی اولاد ہے, تو آپ آئسولیشن میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ٹائم کا تو پتہ بھی نہیں چلا کہ گیا کدھر ہے. اگر انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم شیور کہ ہماری جو فیڈ بیک ہوگی اٹ ول بی ایکسلنٹ, تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے کہ آپ اف یو کین کم بیک اور اپنے اور تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں تو دیٹ بی گریٹ. عائشہ آپ کچھ کہہ دیں پلیز. جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, آئی نو آپ کا بڑا بزی اسکیجول ہے, پیشنٹس ہیں, فیملیز ہیں. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو آپ نے اس دن ایک لیکچر دیا تھا بچیوں کی شادیوں پہ, اور اس کے بعد ہاؤ ٹو ہینڈل دیم سیلوز. آئی فارورڈ اٹ ٹو اے لاٹ آف پیپل بیکاز a lot of young ladies or newly married girls are going through that. And بس یہ آپ کا بڑا I think یہ بڑی نیکی کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں, تو بڑی مہربانی ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو.